ससुर ने मुंह दिखाई में शुगर मिल मेरे नाम कर दी। खानदान की सब औरतें मुंह में उंगली दबाकर अजीब अजीब बातें करने लगी। शर्म के मारे मैं तो मुंह छुपा कर बैठ गई और शौहर का इंतजार करने लगी। शौहर आया तो जी भर के पहली रात का लुत्फ उठाया, मगर आधी रात को शौहर गायब हो गया। सुबह आंख खुली तो होश उड़ गए। मैं एक खाते पीते घराने की निहायत खूबसूरत लड़की थी। मैंने बिजनेस की डिग्री ली और फारिग होते ही मेरे लिए बहुत रिश्ते आने लगे, और काफी रिश्ते ऐसे भी थे जो हमारी तरह के अमीर घरानों से ही थे। मगर उनमें एक रिश्ता ऐसा था जो सबसे अलग था। वो लोग बेहद अमीर थे। मेरे ससुर के पास बेपनाह दौलत थी, और सिर्फ उन्हीं की नहीं, मेरे होने वाले शौहर और देवरों के पास भी फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस थे। मेरे घर वालों ने भी आम लोगों की तरह लालच में उन्हें ही चुना था। उनका ख्याल था कि इससे उनके कारोबार को भी फायदा पहुंच सकता है। सब बहुत खुश थे कि किस्मत से वो लोग मेरे लिए आ गए थे। थोड़ी सी रस्मी मशावरत के बाद वो रिश्ता कबूल कर लिया गया और जल्द ही मेरी शादी तय कर दी गई। मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी, इस हिसाब से ये रिश्ता मेरे लिए मुनासिब था, और इतना अमीर और अच्छा ससुराल मिलते ही मेरी गर्दन भी अब थोड़ा अकड़ी रहती थी। शादी की तैयारियां हुई तो उन लोगों ने पैसा हकीकतन पानी की तरह बहाया था। मेरे लिए खरीदे जाने वाले आम जोड़ों की कीमत भी लाखों में थी। अलगर्ज मेरे लिए मामूली से मामूली सामान भी निहायत महंगा और कीमती था, और मेकअप का सामान तो सारा का सारा इम्पोर्टेड था। शादी के सारे इंतजामात बहुत शहाना थे और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतना पैसा था उन लोगों के पास, हालांकि वो खानदानी रईस भी ना थे, फिर भी ये उनकी मेहनत का कमाया पैसा था। और असल बात तो यही थी कि उनके शाहाना खर्चात और तैयारियों ने हमारी भी अच्छी खासी धाक बिठा दी थी। धूमधाम से मेरा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर उस महल जैसे घर में जा पहुंची। सब ससुराल वालों ने मुंह दिखाई में महंगे तोहफे दिए, मगर मेरे ससुर ने मुंह दिखाई में शुगर मिल मेरे नाम की थी। मेरी तो इस तोहफे पर आंखें ही खुली की खुली रह गईं। पूरा खानदान हैरत से गुम था। आज से पहले किसी ससुर ने इतना महंगा तोहफा अपनी बहू को नहीं दिया था। सब औरतें हैरत के मारे हाय हाय करती उंगलियां मुंह में दाब गई थी। मेरा चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेरी गर्दन में भी अब सरिया फिट हो चुका था। मैं सबके दरमियान ऊंट की कुहान की तरह बाल बनाए कीमती जोड़ा संभालती किसी मलिका की तरह सर उठाए बैठी थी। सब रस्मों से फारिग होकर मैं कमरे में पहुंची तो कमरा मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और सजावट से भरपूर था। पूरा बेड लाल गुलाब की पत्तियों से भरा हुआ था। मेरे शौहर भी काफी खूबरू इंसान थे। दौलत की चमक भी थी। इसके अलावा वैसे भी वो एक मुकम्मल और बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में हीरों का सेट दिया और मेरी खूब तारीफ की। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपने शौहर की तारीफ और तवज्जो से मैंने खूब लुत्फ उठाया था। खुशी के मारे मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। सुबह उठकर वलीमे की तैयारी की। शहर के बेहतरीन और महंगे ब्यूटी पार्लर में मैं तैयार हुई, और वलीमे का इंतजाम पिछले हर फंक्शन से कहीं ज्यादा बेहतरीन था। मेरी आंखें खुशी से दमक रही थी और पूरे वजूद से सरशारी की लहरें उमड़ रही थीं। मैंने वलीमे पर ही अपने दोस्तों और खानदान वालों को शौहर से मिली मुंह दिखाई के अलावा ससुर के गिफ्ट का भी बताया था। वो लोग मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा हैरान हुए थे। वलीमे की रात में इतने दिनों की थकन का शिकार थी तो जल्दी सो गई थी। रात की किसी पहर मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे शौहर कमरे में मौजूद न थे और बिस्तर खाली था। मैंने सोचा कि शायद बाथरूम में होंगे। मेरी नींद अपने शौहर को गायब पाकर उड़ चुकी थी। मैं फिर कोशिश करके भी सो नहीं पा रही थी। यूं ही लेटे लेटे मैं अपने शौहर का इंतजार करने लगी। जब काफी देर गुजरने के बाद भी वो वापस ना आए तो मैंने उठकर बाथरूम चेक किया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो बाथरूम में भी नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि वो इतनी रात किधर चले गए। मैं लेटकर उनका इंतजार करने लगी, मगर सारी रात गुजर गई, वो नहीं लौटे। सुबह के करीब मैंने किसी गाड़ी का हॉर्न सुना तो जल्दी से उठकर खिड़की से झांका तो कोई और नहीं, मेरे शौहर ही थे जो कहीं बाहर से आए थे। मुझको बहुत गुस्सा आया। भला कोई दूसरी रात ही अपनी दुल्हन को छोड़कर कहाँ जा सकता है। वो कमरे में आए तो मुझे देखकर ठिठक कर रुके, जैसे उन्हें मेरे जागते हुए की उम्मीद ना हो। मैंने यही सवाल उनके सामने भी दोहराया कि वो रात को कहाँ गए थे और सारी रात कहाँ गुजारी। वो कुछ देर मुझे देखते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहाना सोच रहे हों। फिर
کچھ توقف کے بعد وہ بولے کہ میرے دوست کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا تو مجھے رات کو اسی کے لیے جانا پڑ گیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پوری رات ان کے انتظار میں جاگتے رہنے سے مجھے بھی اب نیند آ رہی تھی۔ میں مطمئن سی ہو کر سو گئی اور میرے شوہر بھی کپڑے بدل کر سو گئے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق پھر رونق تھی۔ میرے شوہر گھر پر ہی تھے اور ہم نے ساتھ بہت سارا وقت گزارا۔ مجھے اپنی زندگی کسی خواب جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ سسرال میں سب لوگ اگلے ہی دن اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ میرے دیور اور دیورانیاں سب لوگ ہی اپنا اپنا کاروبار سنبھالتے ہیں۔ میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دن اپنی شادی سے لطف اندوز ہو لوں تو جلد ہی وہ مل سنبھالوں جو مجھے وہ تحفے میں دے چکے تھے۔ میں نے خوشی سے سر ہلایا اور میرے سسر مسکرا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے چلی گئی۔ رات کا کھانا کھا کر میرے شوہر خود 2 دن کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے وہ 2 دن بھی بہت مشکل سے گزارے تھے۔ مجھے اپنا آپ اب ان سے برتر لگنے لگا تھا۔ ایک ہی رات میں نے مشکل سے گزاری مگر میرے شوہر نے کہا کہ گھر والوں کو وقت دو، وہ 2 دن بعد آئیں گے۔ شاید وہ مصروف تھے یا پھر وہ تھے ہی اتنے اچھے۔ میں نہیں سمجھ پائی۔ جیسے تیسے میں نے 2 راتیں اپنے مائکے میں گزاری مگر اب میرا مائکے میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے گھر کی ہر چیز مجھے پھیکی پھیکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وعدے کے عین مطابق میرے شوہر مجھے لینے آ گئے۔ میں سسرال واپس پہنچی تو سب نے سرسری سا خوش آمدید کہا اور مصروف ہو گئے۔ میں تھوڑی مایوس ہوئی تھی کہ 2 ہی دن میں سب کا پرجوش انداز ٹھنڈا پڑ چکا تھا، مگر میرے شوہر نے مجھے بھرپور وقت دیا۔ میری مایوسی ختم ہو گئی تھی۔ چند ہی دن کے بعد میں نے بھی باقاعدہ اپنی شوگر مل سنبھال لی۔ دن معمول کے حساب سے گزر رہے تھے مگر ایک چیز مجھے محسوس ہوئی کہ میرے شوہر اکثر ہی راتوں کو غائب ہونے لگے تھے۔ میں جب سو جاتی تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید ان کا کسی اور عورت کے ساتھ بھی کوئی چکر چل رہا ہوگا۔ آخر وہ رات کو ہی کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ایک رات وہ اٹھ کر جانے لگے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں روک کر پوچھا تو وہ وہی گھسا پٹا بہانہ بنا کر چلے گئے کہ دوست کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ جلدی بلا رہا ہے۔ میں مزید کچھ نہیں پوچھ پائی کیونکہ وہ کافی جلدی میں تھے۔ میری پریشانی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر مجھ سے بیزار ہو گئے ہوں یا وقت نہ دیتے ہوں۔ وہ اپنا شوہر ہونے والا فرض تو بخوبی نبھا ہی رہے تھے اور ان کے لہجر انداز میں پہلی روز والی گرم جوشی اب بھی موجود تھی۔ پھر بھی میرا شک گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ وقت گزار کر سونے کے بجائے کہاں جاتے تھے؟ کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ وہ گھر پر ہی موجود ہوتے تھے مگر زیادہ تر وہ رات کے دوسرے پہر غائب ہو جایا کرتے تھے۔ میں چپ کر ان کا موبائل چیک کیا مگر مجھے ایسا ویسا کچھ نہ ملا۔ نہ کوئی غیر معمولی کالز کا سلسلہ تھا اور نہ ہی کوئی مشکوک میسیجز تھے۔ میرا شک بھی میں مقصد لگ رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی گاڑی خرید لی اور خود گاڑی چلا کر مل میں آنے جانے لگی۔ ایک رات اسی طرح میرے شوہر اٹھ کر گھر سے جانے لگے تو میں نے کچھ سوچ کر ان کا پیچھا کیا۔ میں نے دیکھا کہ صرف میرے شوہر ہی نہیں بلکہ میرے بڑے دیور اور سسر بھی گاڑی میں ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ فاصلہ رکھ کر ان کی گاڑی کا پیچھا کیا اور گاڑی کی روشنیاں بند ہی رکھی تھی۔ وہ لوگ شہر سے کچھ باہر کسی بوسیدہ کچی آبادی میں گھس گئے۔ میرا دماغ تو مسلسل الجھتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اس آبادی سے بھی آگے نکلے اور کچھ فاصلے پر موجود ایک فیکٹری کے سامنے گاڑی روک دی۔ یہ فیکٹری میرے اندازے کے مطابق میرے بڑے دیور کی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ رات کو کام کرتے ہوں۔ میں نے واپس جانا چاہا مگر میرا دماغ کھٹک چکا تھا۔ گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر کے میں نے سوچا کہ اگر یہاں تک آ ہی چکی ہوں تو اندر جا کر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ میں گاڑی سے نکل کر فیکٹری کی طرف بڑھی۔ اس کا پھاٹک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو سامنے اندھیرا تھا۔ دور گیلری نما جگہ سے زرد روشنی آ رہی تھی۔ میں جھجک کر قدم بڑھاتی اس طرف بڑھی۔ مجھے خوف بھی تھا کہ پکڑے جانے پر میرے شوہر اس حرکت پر ناراض ہو جائیں گے، مگر تجسس مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہاں پہنچی تو گیلری کے آخر میں ایک کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں گیلری سے گزر کر اس کمرے تک پہنچی تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میری روح ہی کانپ گئی تھی۔ اس منظر پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ضبط کرتے کرتے میری چیخ نکل گئی تو میرے شوہر جھٹکے سے پلٹے اور متوجہ ہوئے۔ میں چکرا کر وہیں گر گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور میرے سسرال والے بھی وہیں موجود مجھے گھورے جا رہے تھے۔
میرا خوف سے دل رک رہا تھا. مجھے ان سب سے خوف آ رہا تھا. وہ لوگ اتنے بے رحم اور سنگ دل تھے. آخر ان کا وہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی ان کے راتوں کو غائب ہونے کے پیچھے کیا وجہ تھی. میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں. میرے سسر نے مجھے جاگا ہوا پا کر میرے شوہر کو دیکھا اور کہا, خود سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لینا, یہ بات کہیں نہ نکلے, ورنہ تمہاری بیوی کو ہمیں مجبوراً چپ کروانا پڑے گا. میرے شوہر نے سر ہلا دیا. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. مجھے اس جگہ سے, ان لوگوں سے اور اس کمرے سے بھی گھٹن ہو رہی تھی. میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی. میرے شوہر نے مجھے اٹھنے سے روکا اور کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا کہ میں نے ان لوگوں کا پیچھا کیوں کیا اور میں وہاں کیوں گئی تھی. میں رونے لگ گئی. میں نے کہا, میں نے جو سب دیکھا میں وہ سب پولیس کو بتاؤں گی. ان کی بے حسی پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا. میرے شوہر نے کہا کہ اب میں وہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی اور پولیس کو بتانے کا فائدہ نہیں, پولیس بھی ان کے دیے خرچے پر پلتی ہے. میں نے بے یقینی اور خوف سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا. میں نے ان سے لڑتے ہوئے پوچھا کہ وہ سب کیا تھا اور وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں. انہوں نے جواباً کچھ دیر مجھے دیکھا اور گویا سوچ رہے ہوں کہ میں اعتبار کے قابل ہوں یا نہیں. پھر سر جھٹک دیا اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا. انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ شہر کے بڑے بڑے بزنس مینوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور ان سے بھاری رقم کے بدلے میں ان کی جان بخشی کرتے ہیں, اور اگر ان کے گھر والے ان کی بتائی گئی رقم مہیا نہیں کرتے یا کسی بھی قسم کی چالاکی ہوشیاری کرتے ہیں تو ان کی عزیزوں کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا کاروبار تھا جس نے انہیں کچھ ہی عرصے میں عروج تک پہنچا دیا تھا. ایک شخص کے بدلے میں کم سے کم 1 کروڑ وصول کیا جاتا تھا. اسی لیے وہ لوگ تیزی سے اپنی جائیداد اس طریقے سے بڑھا رہے تھے. تبھی تو اتنی بڑی شوگر مل اتنی آسانی سے انہوں نے میرے نام کر دی تھی. میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی. میرا دل ان لوگوں کے لیے کرلا رہا تھا جو اس ظلم کا شکار ہوئے تھے. میں بری طرح رونے لگی اور اپنے شوہر سے اس ظلم کے لیے لڑنے لگی. وہ بولے, ہمارا اتنا قصور نہیں ہے, تم نہیں جانتی یہ لوگ ہم سے بھی زیادہ سنگدل ہیں. ان لوگوں کے بہت بڑے بڑے گودام ہیں جہاں انہوں نے غریب لوگوں کا راشن پانی ذخیرہ کیا ہوا ہے. وقت آنے پر پھر وہ سب راشن یہ لوگ 4 گنا قیمتوں پر بیچتے ہیں. ہاں, اگر ہم ان کے کاروبار میں سے کچھ حصہ وصول کر بھی لیتے ہیں تو یہ کون سا گناہ ہے. یہ سب نہایت بھونڈے دلائل تھے. مجھے غصہ آنے لگا. اگر وہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے یا حرام مال کما رہے تھے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ ہم بھی حرام کا مال کمانا شروع کر دیں. میرے غصے کا میرے شوہر پر کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ الٹا مجھے لالچ دینے لگے کہ کیا میں اس سب عیش و عشرت سے مطمئن نہیں ہوں. اگر میں چاہوں تو یہ سب مجھے ملا رہے گا, بس مجھے اپنی زبان بند رکھنا ہوگی. مگر میں یہ سنگ دلانا کام نہیں کر سکتی تھی. میں نے صاف انکار کیا تو کہنے لگے, دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں, لیکن اگر میں چپ نہ رہی تو میرے سسر اور دیور مجھے مار ڈالیں گے. میں خوف کا شکار ہو گئی تھی. میرے شوہر نے مجھے چپ کروا دیا اور میں جو سوچے بیٹھی تھی کہ اگلی صبح فیکٹری پر جانے کے لیے نکلوں گی تو یہاں سے چلی جاؤں گی. اگلی صبح ناشتے کے وقت سسر جی کی بات پر دھک سے رہ گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں اپنی ساس کے ساتھ گھر پر رہوں گی اور مل کوئی اور سنبھال لے گا. واضح تھا کہ مجھے وہاں قید کیا جا رہا تھا تاکہ باہر جا کر میں کسی کو کچھ نہ بتا سکوں. مجھے حیرت ہوئی کہ کیسے میری دیورانیاں بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. وہ سب لوگ ہی بے حس تھے. میرے رونے پر میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر تھا کہ میرے گھر والے لالچ میں مجھے اس بڑے گھر میں نہ بیاتے. وہ بولی کہ انہیں بھی اس کام پر میری طرح اعتراض ہوا تھا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پولیس ان کے ساتھ تھی اور لوگوں کو بتانے پر جان چلی جاتی. وہ بھی مجبور ہو کر چپ ہو گئی تھی اور ان کا مجھے مشورہ تھا کہ میں بھی خاموش رہوں. میں کچھ دن خاموش رہی مگر میں موقع کی تلاش میں تھی. میرے ابا کے ایک بہترین دوست ڈپٹی کمشنر تھے اور وہ بہت ایماندار انسان تھے جنہوں نے ساری زندگی ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھایا تھا. مجھے یقین تھا کہ وہ یہ سب جان کر میری مدد ضرور کریں گے اور ایسا گھناؤنا کام کرنے والوں کو سزا ضرور دلوائیں گے. میرا دل اس محل اور یہاں کی آسائشات سے اچاٹ ہو چکا تھا. بڑی بڑی قیمتی دیواروں پر آرائش اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی. میں اپنے شوہر کے سامنے بھی کسی روبوٹ کی طرح رہنے لگی. وہ میری حالت سے لاپرواہ تھے. شاید انہیں یہی لگا تھا کہ کچھ عرصے تک میں سنبھل جاؤں گی. ایک روز مجھے موقع مل ہی گیا تھا.
میری ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، گھر پر کوئی موجود نہ تھا، اور جب میں نے کال کر کے اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے مجھے ساس کو ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ میں اپنی ساس کو ہاسپٹل لے گئی اور انہیں وہاں داخل کروا دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ لوگ بھی جلد پہنچ جائیں گے۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا، میں ہاسپٹل سے نکل گئی اور سیدھی کمشنر انکل کے گھر پہنچی۔ میں نے ان کی بیوی سے التجا کی کہ جلد انکل کو بلوا دیں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ انہوں نے میری پریشانی پر انکل کو بلوا دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہ فارغ تھے، گھر آ گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور مدد مانگی۔ میری توقع کے مطابق وہ مدد کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم تیار کی اور میڈیا سمیت اس فیکٹری پر چھاپا مارا۔ وہاں سے 10 کے قریب زندہ اغوا شدہ لوگ برآمد ہوئے، جن کی عمریں بتدریج 20 سے 35 سال تک کی تھیں۔ میرے شوہر، سسر اور دیور کو پکڑنے کے لیے چھاپا مار ٹیمیں روانہ کی گئیں۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، میں نے کچھ جانیں بچا لی تھی، مگر نہ جانے اور بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو چھپ کر ایسا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوں گے۔ شکر ہے میری اچھی تربیت نے مجھے اس گھناؤنے کام کو کرنے سے روک دیا تھا، ورنہ آج میں بھی اپنی ساس اور جٹھانیوں کی طرح ان کے کالے کرتوتوں میں شامل ہوتی۔